अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। दोस्तों आज मेरा पीडीएफ बड़ा अजीब सा बना है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा इतना स्पेस क्यों आ रहा है बीच में। खैर कोई ना, पीडीएफ से क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमने तो बस नावल की एपिसोड पढ़नी होती है। तो कल के एपिसोड पे आप लोगों ने लाइक्स हरगिज़ पूरे नहीं किए, लेकिन व्यूज़ आप बहुत ज़्यादा ले गए। यार अगर लाइक नहीं करने तो फिर रिव्यू देने का क्या फ़ायदा है, सीधी साफ सी गल है। 900 लाइक पूरे नहीं हुए, मैंने आप लोगों को 1500 लाइक का बोला था। जितनी एपिसोड कल रोमांटिक थी, जैसी कि आप लोगों की डिमांड थी, मैं आपसे अच्छी उम्मीद रखती थी, लेकिन आपने वही किया ना जो मैंने कल के एपिसोड के एंड पे कहा था। खैर किसी को आगे लेकर जाने से क्या ही चला जाएगा यार, कसम से बहुत गलत बात है। कम से कम लाइक करने से क्या ही चला जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने लाइक किया और जिन लोगों ने कमेंट्स किए। यार पता है क्या, मेरा ना आज इरादा था कि मैं 2 एपिसोड्स दूंगी, सीधी सी बात है। और ये सिर्फ उनके लिए एपिसोड थी जो कल लाइक करते, यानी कि उन लोगों के लिए जो डेली लाइक करते हैं। उनके लिए तो हर स्पेशली एपिसोड आती है डेली, वैसे मैं लिखती ही उनके लिए हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भी आज एक स्पेशल एपिसोड लिखने वाली थी। लेकिन जब मैंने आपकी रूटीन देखी, यार आते हो पढ़ते हो भाग जाते हो, कोई पीछे लगा होता है क्या? राइटर ऐसा होता है, राइटर वो मोबाइल से हाथ निकाल के पकड़ के ज़बरदस्ती लाइक करवाएगी? यार ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो कम से कम भागा मत करो यार, लाइक कर दिया करो, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो, क्या ही चला जाएगा कमेंट करने से। खैर बाकी आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और अभी कल से बहुत सीरियस नावल शुरू हो जाएगा, तो रोमांस की आज ये लास्ट एपिसोड तो नहीं है, क्योंकि आगे आज जो लोग कह रहे हैं शेर और अरूज के सीन्स चाहिए, तो यस आप लोगों के शेर और अरूज के सीन अब से आएंगे, क्योंकि उनकी स्टोरी बहुत सीरियस जाने वाली है आगे। और बाकी सारे जो कपल्स हैं उनकी भी स्टोरी सीरियस जाने वाली है। बाकी जिन लोगों को ईसा और दामियार के रोमांटिक एपिसोड का इंतज़ार है, तो 27K करवा दो यार आपकी ईसा और दामियार की रोमांटिक एपिसोड आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। वैसे भी आज हम लेट हैं क्योंकि मेरा नेट सुबह से बंद है, इतनी मुश्किल से मैंने पैकेज किया, और अब पैकेज के थ्रू जाकर मैंने अपने ऐप को ओपन किया, और अब मैं जाकर रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ। मेरी जो ऐप है वो यार ऐसे चलती है नेट के साथ, और मतलब ओपन वो नेट के साथ होती है, बाकी बाद में वो हम जैसे मर्ज़ी उसको करवा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वीडियो सेविंग के लिए हमें वापस नेट चाहिए होता है। तो यार कोई अच्छी सी ऐप नज़र में है तो मुझे बता देना कि जिसमें मैं नेट के बगैर रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। जिन्होंने शिद्दत जुनून किस्त नंबर 45, तहरीर अरीज शाह। रात न जाने कौन सा पल था जब बाहर से तेज़ बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। अरूश खौफ से उठकर बैठ गई थी। कुछ लम्हे तो इसे समझ ही नहीं आया था कि ये किस तरह का धमाका था, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से बिजली कड़की तो वो चीख कर खौफ से बेड पर दोबारा लेट गई थी। जब इसे महसूस हुआ कि शेर बेड पर ही मौजूद है, इसके चीख कर इसके पास आने पर उसने गैर महसूस अंदाज में उसके गिर्द अपनी बाहों का हसार बनाया था। रिलैक्स अरूश, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ, परेशान मत हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसे अपने बेहद करीब से शेर की आवाज़ सुनाई दी थी। शेर इसके बेहद करीब था, जिसे महसूस करके इसे कुछ सुकून मिला था। जबकि वो शेर के सीने पर सर रखती खुद को इसमें छुपा लेना चाहती थी। इसके डर को महसूस करते हुए शेर ने इसके गिर्द अपनी बाहों का हसार मजबूत करते हुए आहिस्ता से इसकी पीठ को सहलाया था। रिलैक्स हो जाओ, यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है। पहले बारिश होती रही, अब बाहर बर्फ़बारी हो रही है, और इसी तरह सारी रात बादल गरजते रहते हैं। सवात का मौसम ऐसा ही रहता है। तुम्हें घबराने की या
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس پر بلینکٹ پوری طرح سے اڑاتے ہوئے بولا تھا، سو جاؤ، میں یہیں پر ہوں تمہارے پاس۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے بولا تھا، لیکن وہ ہوئی نہیں تھی۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کیے وہ آہستہ آہستہ سے کانپ رہی تھی۔ شاید کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ڈر بھی کیا چیز ہے، انسان کو وہاں لے جاتا ہے جس کے بعد اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اس وقت اس کی دھڑکنوں کے ساتھ لگی وہ کانپتی نازک جان شعیر کے لیے امتحان بن رہی تھی، اور وہ خود پر کب تک کنٹرول کرتا۔ اس کا ڈرنا، کانپنا، اس کے سینے پر اس کی گرم سانسوں کا لمس اسے بہکانے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ جتنا کوشش کرتا تھا اس سے دور رہنے کی، اتنا ہی وہ اس کے پاس چلی آتی تھی۔ وہ جتنا اس رشتے میں اس کی مرضی چاہتا تھا، وہ اتنا ہی اسے بہکاتی تھی۔ اپنے قریب آنے پر اس کی طرف سے کسی پیش قدمی کا انتظار کرنا شعیر کے لیے شاید اس دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ خود اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی کہ وہ خود پر کنٹرول ہی نہیں رکھ پاتا تھا۔ جس طرح اس وقت وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں بری طرح سے مجبور ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پایا تھا۔ یہ اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ اس حسن سے نظریں چرا کر اس کے حسن کی توہین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے بیڈ کی دوسری سائیڈ پر گراتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اپنے لبوں کی مہر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر چھوڑ رہا تھا۔ اس کا انداز خوبصورت تھا۔ اسے چھونے میں وہ اتنی نرمی برتتا تھا کہ عروش اپنے آپ ہی اس کے لمس میں اس کی باہوں میں بکھر جاتی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی قربت کو شعیر کیا نام دیتا ہے، لیکن وہ جیسے خود پر اس شخص کو فرض کر چکی تھی۔ اس کی ساری باتیں ماننا یا پھر اپنا آپ اس کے حوالے کر دینا، یہ سب اسے اپنے فرائض لگتے تھے۔ شعیر شاید نوٹ نہیں کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ہر چیز سنبھالنے لگی تھی۔ شعیر کی ایک ایک چیز کا وہ خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ شعیر کے کپڑے، جوتے، کھانے پینے، ہر چیز پر نظر رکھتی تھی۔ ہاں، لیکن جب شعیر گھر پر نہ ہو وہ خود باہر نہیں نکلتی تھی۔ اسے زیادہ لوگوں میں گھبراہٹ ہوتی تھی۔ شاید وہ ان سب میں گل مل نہیں پا رہی تھی، لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ شعیر کی اچھی بیوی ہے اور اس کا اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ اب شعیر کی نظر میں یہ سب کچھ کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کرتا چلا جا رہا تھا، جب باہر ایک دفعہ پھر سے بادل گرجے تھے اور اس کی باہوں میں وہ نازک سا وجود کانپا تھا۔ ارے ریلیکس، تمہیں اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ میرے
اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی وہ جیسے بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ جب وہ آہستہ سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کرتے اپنا آپ اس میں چھپا گئی تھی۔ گڈ، تمہیں میرے پاس ہوتے ہوئے ہرگز ڈرنا نہیں چاہیے۔ یقین کرو، آج کی رات میں تمہیں ڈرنے نہیں دوں گا۔ وہ اسے خود میں قید کرتے ہوئے اپنے لبوں کی مہر اس کے پور پر سجانے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں پگھلتے اپنا آپ اس کے نام کر گئی تھی۔ تمہارا ڈر، تمہارا خوف، سب کچھ میری باہوں میں چھپا کر ختم کر دوں گا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا، جبکہ اپنے لبوں پر اس کے سخت لبوں کا لمس محسوس کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے پور پر اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی تھی، جبکہ وہ اسے خود میں قید کرتا اسے ہر طرح کے ڈر و خوف سے دور لے گیا تھا، اپنی محبت کے جہان میں جہاں ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں صرف محبت تھی، شہیر شاہ کی محبت۔ وہ کافی دیر سے کمرے میں آیا تھا، جبکہ وہ جو کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اب آہستہ آہستہ نیند میں اترتی چلی جا رہی تھی، جب اچانک ہی اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹا تھا۔ اچانک سردی کی شدت نے حملہ کیا تو وہ غصے سے اپنے سامنے کھڑے بارش کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا نافرمانی ہے بیوی، میں تم سے کہہ کر گیا تھا کہ سونا مت، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، وہ کافی سختی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ویسے بھی ہم یہاں پر گھومنے پھرنے آئے ہیں، باہر آپ میٹنگیں کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ میں اتنی دیر سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، آپ خود اتنے لیٹ آئے ہیں، اب دیجیے مجھے میرا بلینکٹ واپس، بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ خود ان کی گوری میموں کے ساتھ میٹنگیں ختم نہیں ہوتی اور بیچاری بیوی ساری رات سردی میں بیٹھ کر انتظار کرتی رہ جائے گی۔ اب جا کر اپنی میٹنگیں ہی کرو، سونا ہے مجھے، وہ بلینکٹ کھینچتے ہوئے بولی تھی، جبکہ بارش کے ہاتھ سے اب ایسا کرنے میں کامیاب ہو نہ سکی۔ بارش، میں نے کہا بلینکٹ دینے سے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی طرح کا کوئی کام نہیں کرے گا، بس آج کی یہ ایک آن لائن میٹنگ ہے جسے اس نے اٹینڈ کرنا ہے، اور کلائنٹس آؤٹ آف کنٹری سے ہیں، جس کی وجہ سے یہ میٹنگ اٹینڈ کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ وہ 11 بجے سے باہر گیا ہوا تھا اور اب تقریباً رات کے 1:30 بجے اس کی واپسی ہو رہی تھی۔ اس نے سہرش کو انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، اور ایک اچھی بیوی کی طرح وہ کافی دیر سے اس کا انتظار بھی کر رہی تھی، لیکن اب نیند آہستہ آہستہ اس پر حملہ آور ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید اس کے انتظار میں بیٹھ کر اپنی نیند حرام نہیں کر سکتی تھی، سو اب وہ سونے کے لیے لیٹی تھی، اس سے پہلے کہ نیند اس پر پوری طرح سے حاوی ہوتی
اور وہ گہری نیند میں اتر جاتی وہ واپس آ گیا تھا، اور اب اس کے سر پر سوار اسے نافرمان ہونے کا خطاب بھی دے چکا تھا، جس پر وہ بلبلا اٹھی تھی۔ یار، میں نے بتایا تھا نا میٹنگ لمبی ہو جائے گی، اور میں تم سے کہہ کر گیا تھا کہ میرا انتظار کرنا، اور یہاں تم گھوڑے بھیج کر سو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بستر میں گھستے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ اس کے ٹھنڈے پیروں کا لمس اپنے پیروں پر محسوس کر کے وہ کپ کپا اٹھی تھی۔ کیا ہوا بیوی، تمہیں کرنٹ کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا وہ شرارت سے بولا تو اسے گھورتے ہوئے وہ اس کے کندھے پر زوردار مکہ مار چکی تھی۔ چھوڑیں مجھے باریک، آپ کے پیر بہت زیادہ ٹھنڈے ہیں۔ خبردار، جو اپنے پیروں سے میرے پیروں کو چھوا بھی۔ وہ غصے سے اپنے پیر اس کی پہنچ سے دور کر رہی تھی، لیکن شاید وہ اس وقت یہ بھول چکی تھی کہ وہ پوری کی پوری اس کی باہوں میں قید تھی، اور پیروں کو قابو کرنا اس کے لیے کون سا مشکل تھا۔ وہ اسے پورا کا پورا اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ جانم، آپ خود پوری کی پوری میری قید میں آ چکے ہیں، تو اپنے پیروں کو دور کر کے کیا حاصل کر لو گی؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا پوری طرح سے اسے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا، اور اب وہ صرف اپنے ٹھنڈے پیر ہی اس کے پیروں کے ساتھ نہیں لگا رہا تھا، بلکہ پورا کا پورا اس پر حاوی تھا، جبکہ وہ پوری طرح سے کانپنے کے باوجود بھی اپنا آپ چھڑوا نہیں پائی تھی۔ اس کی مزاحمتوں پر وہ قہقہ لگا اٹھا تھا۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے وہ اس کا حال بگاڑنے لگا تھا۔ میں بدلہ لوں گی اس بات کا، یاد رکھیے آپ۔ وہ اپنی گردن پر اس کے لبوں کا لمس بکھرتا محسوس کر کے دھمکی آمیز لہجے میں بولی، لیکن اس وقت باریک کو پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت تو وہ اپنے بے قابو ہوتے جذبات کو سکون سے راحت پہنچا رہا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس کبھی اس کی گردن پر تو کبھی اس کے چہرے پر بکھر رہا تھا۔ اس کے لبوں کو قید کرتے ہوئے وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اتارنے لگا۔ اس وقت اس کی دیوانگی اور طلب عروج پر تھی۔ وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اس کی کسی طرح کی مزاحمت کو وہ اس وقت کھاتے میں لا رہا تھا۔ اس وقت تو وہ اپنی بے قرار خواہشات کی تکمیل کر رہا تھا۔ میں تمہاری طرف سے بدلے کا انتظار کروں گا، لیکن تمہارے بدلے کے بیچ اگر میری خواہشات جاگ گئی تو میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیتا ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ انداز میں وہی شدت تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، اور یہاں آ کر زہرش بری طرح سے پھنس چکی تھی، کیونکہ وہ چاہ کر بھی یہاں سے کوئی بہانہ بنا کر اس کی قید سے آزادی حاصل نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی کہیں جا سکتی تھی۔ اسے یہیں رہنا تھا، اس شخص کی باہوں میں۔ وہ تو اسے یوں ہی ہرگز چھوڑنے والا نہیں تھا،
جب تک اس کی بے قرار اور بےتاب دھڑکنوں کو سکون نہ مل جائے تب تک وہ اپنی بے قراری اور اپنی طلب پوری نہ کر لے تب تک اس کی آزادی ممکن نہیں تھی۔ چلو ایسو، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب ہم سو جاتے ہیں۔ وہ دونوں کوئی فلم دیکھ رہے تھے جو ان دونوں کی ہی فیورٹ فلم تھی۔ فلم جیسے ہی ختم ہوئی زبر نے ٹی وی آف کر دیا جس پر اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں نا بھیا، ایک اور فلم دیکھیں گے، ویسے بھی ہم نے کون سا کہیں جانا ہے۔ ہوٹل کے مینیجر کہہ رہے تھے کہ کل بھی سارا دن برف باری ہوتی رہے گی، سارے راستے بلاک ہوں گے، ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ تو چلیں نا، فجر پڑھ کر سوئیں گے دونوں۔ دیکھیں یہ سب کل سارا دن بور ہوتے رہیں گے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھومتے رہیں گے، اور پھر بور ہونے سے تو بہتر ہے نا کہ ہم سارا دن سو کر گزار لیں، اور ویسے بھی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پھر سے جاگنا پڑے گا فجر پڑھنے کے لیے، تو ہم ایک ہی دفعہ پڑھ کر سوئیں گے۔ دیکھا کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے میں نے۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کر اس کے بیڈ پر آنے ہی لگی تھی کہ زبر نے اسے وہیں بستر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی یہ عادت بہت بری تھی، وہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور اس طرح گرما گرم لحاف سے بار بار نکل کر وہ اپنی طبیعت خراب کر رہی تھی۔ اسی لیے زبر نے اس کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کی بات پر غور کیا تھا، اور اس کی یوں منتیں کرنے پر آخر زبر نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا تھا، کیونکہ اس کا آئیڈیا برا نہیں تھا۔ کل سارا دن بور ہونے سے بہتر تھا کہ وہ دونوں سو کر آرام سے گزار لیتے، کیونکہ ویسے ہوٹل کے مینیجر نے یہی بات کہی تھی کہ برف باری کی وجہ سے کل سارے راستے بلاک کر دیے جائیں گے، اور اگر سارے راستے بلاک ہوں گے تو مطلب صاف تھا کہ وہ لوگ کہیں بھی جا نہیں سکتے تھے۔ انہیں سارا دن کمرے میں ہی گزارنا تھا، اور کمرے میں گزار کر وہ سوائے بور ہونے کے اور کیا کرنے والے تھے۔ زبر نے سوچتے ہوئے ٹی وی آف کر دیا تھا۔ بتاؤ کون سی فلم دیکھنی ہے، اور فلم اچھی ہونی چاہیے۔ مجھے لو سٹوریز زیادہ پسند نہیں ہیں، تو کوئی فائٹنگ والی فلم بتاؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو وہ بھی سوچنے لگی تھی۔ ہاں رکیں، کوئی ایسی فلم دیکھیں گے جس میں ہیرو پولیس والا ہوگا اور ہیرو کی مونچھیں بھی ہوں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو زبر کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ ایسی فلم دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا ہیرو تو لائف تمہارے پاس موجود ہے۔ وہ اپنی مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیتے ہوئے بولا تھا، جس پر ایزا صدقے جاتی اس کی نظر اتار چکی تھی، اور ایک دفعہ پھر سے فلم ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ یہ لو، یہ کوئی وقت ہے فون کرنے کا؟ 2 بجے کس کو موت پڑ رہی ہے؟ اگر آپ کا وہ موٹو ڈی ایس پی ہوا نا تو میں اس کو بول دینا میں سو رہا ہوں۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔
اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کے DSP صاحب سے اس کے سارے گھر کے لوگ ہار کھاتے تھے۔ بدھو، اگر میں یہ کہوں گا کہ میں سو رہا ہوں تو وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے فون کیسے اٹھایا۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ہاں، جو بھی بولنا ہے بول دینا، لیکن کہہ دینا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بھائی، انسان کی کوئی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے۔ وقت بے وقت یہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ مجھے ہرگز پسند نہیں ہے آپ کے یہ کام والے لوگ، خاص کر وہ موٹو DSP سر تو بالکل پسند نہیں ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ایک پولیس والا صرف اپنی نوکری کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی فیملی نہیں ہے، کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے جس کے وہ نخرے اٹھا سکے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ صبر اسکرین پر چلتا نمبر دیکھ رہا تھا۔ یہ نمبر کس کا تھا اسے اندازہ نہیں تھا۔ لگتا ہے کوئی رانگ نمبر ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا، جبکہ رانگ نمبر سن کر ایزا خوش ہو گئی تھی۔ سکون کا سانس لیتی وہ واپس بیڈ پر لیٹ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی کیونکہ رانگ نمبر آنا بھی پولیس والے کے نمبر پر کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہیلو سر، آپ زبر صاحب بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف کوئی آدمی تھا۔ ہاں، میں صبر بات کر رہا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ سر، میں شنایا میڈم کا گارڈ ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے نمبر دیا تھا باہر۔ سر، باہر برف باری ہو رہی ہے اور مینیجر نے کہا ہے کہ راستے بلاک ہو جائیں گے، لیکن اس وقت شنایا میڈم کہہ رہی ہیں کہ انہیں کہیں باہر جانا ہے، کہیں گھومنے کے لیے۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ میری بات نہیں مان رہی ہیں اور کہہ دیا ہے کہ تم مجھ سے دور رہو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ہمیں بتانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ وہ تو اتفاق سے پتہ نہیں کیا سوچ کر میں کمرے سے نکلا تو انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ میری تو وہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ پلیز سر، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیں، گارڈ پریشانی سے کہہ رہا تھا، جبکہ ایزا کے سامنے وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر ایزا کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ یہاں آنے کے بعد بھی کسی طرح کی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس نے ہنگامہ کر دینا تھا، لیکن صرف ہوم کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ وہ جو کب سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی فون بند ہونے پر پوچھنے لگی۔ کسی کا نہیں، کوئی رانگ نمبر تھا۔ تم فلم ڈھونڈو یار، میرے پیر میں درد ہو رہا ہے، میں ذرا چہل قدمی کر کے آتا ہوں۔ سردی ہے نا، پیر اکڑ جاتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، جھوٹے بہانے باز، سب پتہ ہے مجھے۔ باہر سگریٹ پینے جا رہے ہیں آپ؟ حد ہے، ان چیزوں کے بغیر تو میرے بھائیوں کا گزارا ہی نہیں ہوتا نا۔ جائیے پی کے آئیے اور کلی کر کے آئیے گا، کمرے میں اسمیل نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے پیارے ہیں میرے شہری بھائی، سگریٹ کو چھوتے بھی نہیں، اور آپ تینوں چھی چھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی، ہاں تمہارا شہری دودھ کا دھلا ہے اور ہم سب پانی کے، میں صرف کبھی کبھی پیتا ہوں، اور وہ زران کا بچہ تمہارا فیورٹ بھائی۔ بس، میں اور کچھ نہیں سننا چاہتی، جلدی پی کے آئیے۔
مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے منہ سے اپنے بھائیوں کے خلاف کچھ بھی سننے کا۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلاتا سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر باہر نکلا تھا۔ ویسے وہ جا تو شنایا کے لیے ہی رہا تھا، لیکن اگر ہلکی پھلکی اپنی طلب بھی پوری کر لے تو اس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ سر شکر ہے آپ آ گئے۔ دیکھیں میڈم میری بات نہیں مان رہی، میں نے زبردستی گاڑی کی چابی لی ہوئی ہے۔ سر نے منع کیا تھا ڈرائیونگ سے، لیکن پھر بھی مینیجر سے زبردستی گاڑی کی چابی لے لی ہے، وہ بھی میرا لائسنس دے کر۔ وہ پریشانی سے اسے بتانے لگا تھا، جبکہ وہ نظریں دہرا رہا تھا کہ آخر وہ گئی کہاں ہے۔ اگر اس کے پاس اپنا لائسنس نہیں ہے تو یہ مینیجر اسے گاڑی کیسے دے سکتا ہے؟ سر گاڑی میں نے کل بک کروائی تھی یہاں سے کہ میڈم کو کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہوا تو میں لے جاؤں گا، لیکن اب میڈم میرے لائسنس پر زبردستی گاڑی چلانا چاہتی ہیں اور اس وقت وہ باہر والا گیٹ کھلوانے گئی ہیں کیونکہ باہر روڈ بلاک ہو رہے ہیں، اسی لیے واچ مین نے باہر جانے سے منع کر دیا ہے۔ اس بیچارے سے تو فضول میں لڑ رہی ہیں۔ یہ لڑکی سائیکو ہے کیا؟ وہ گارڈ سے پوچھنے لگا، جو کہ پوری بات بتانے کے بعد اب خود بھی پریشان ہوا کھڑا تھا۔ سر ایسی ہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ان کا، کبھی اتنی معصوم بن جاتی ہیں کہ حد نہیں۔ ان سے معصوم تو اس دنیا میں کوئی لگتا ہی نہیں، اور کبھی اتنی ضدی کہ آدھی رات کو بلاک سڑکوں پر گاڑی لے کر نکل جانا چاہتی ہیں۔ اسے تو میں سیٹ کرتا ہوں، آج کے بعد گاڑی چلانے کا سوچنا تو دور کی بات، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچے گی۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود مین گیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ یو ایڈیٹ، دروازہ کھولو، میں نے تم لوگوں کو اتنے پیسے خود پر روک ٹوک کرنے کے لیے نہیں دے رکھے ہیں۔ ہوٹل کے اسٹاف ہو تم، میرے باپ نہیں جو تم مجھے یہاں سے جانے سے منع کرو گے۔ دروازہ کھولتے ہو یا ابھی بلاؤں تمہارے مینیجر کو؟ وہ بہت غصے سے بول رہی تھی جب اچانک زبر اس کے پیچھے آ رکا۔ اس بیچارے کو کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ ادھر مجھ سے بات کرو۔ کیوں اتنے پیسے دے دیے ہیں تم نے اس ہوٹل والوں کو؟ میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ اپنے پیچھے سے اچانک سے زبر کی آواز سن کر وہ اچھل پڑی تھی۔ آپ اپنے سامنے اسے کھڑے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اسے وہ تھپڑ یاد آیا تھا جسے محسوس کر کے اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں اور میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ شاید تم بھول گئے ہو۔ دیکھو شنایا، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، میں تمہارے گارڈز کی طرح تمہارا غلام ہرگز نہیں ہوں۔ میں ایک پولیس والا ہوں، اور ایک پولیس والا اپنی باتیں کیسے منواتا ہے تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ آخر تمہارے گھر میں بھی ایک بہت قابل انسان موجود ہے۔ آپ میرے نہیں، میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ میں تمہاری غلام نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اور تم مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو۔ یہ میری لائف ہے، میں جیسے چاہوں ویسے گزاروں گی۔ میں تمہاری اجازت کی محتاج نہیں ہوں، اور میں جاؤں گی۔ مجھے روکنے والے تم کوئی نہیں ہوتے۔ وہ کپکپاتے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے بولی تھی۔ جب اس نے
2 कदम आगे बढ़ाए। वो घबरा कर पीछे हटते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख चुकी थी कि कहीं वो दोबारा से इस पर हाथ न उठाए। न जाने क्यों इसकी इस तरह से घबराने पर ज़बर को शर्मिंदगी हुई थी और इसके पास आते हुए आहिस्ता से इसके हाथ को अपने हाथ में कैद कर चुका था। अच्छे बच्चे ज़िद नहीं करते और मुझे पता है तुम एक बहुत अच्छी और प्यारी सी लड़की हो। अब तुम यहाँ किसी को तंग नहीं करोगी और ना ही अपने बाबा की परेशानी की वजह बनोगी। चलो कमरे में चलकर आराम करो। सब रास्ते ब्लॉक हैं। इस वक्त तुम्हें कोई भी बाहर लेकर नहीं जा सकता और वैसे भी सुनसान सड़कों पर या बर्फ में घूमकर क्या ही हासिल कर लोगे। और मैंने सुना है कि यहाँ जंगली भेड़िए हैं, इंसान को एक पल में निगल जाते हैं, हड्डियाँ तक नहीं मिलती लोगों की। वो इसका हाथ थामे अंदर की तरफ ले जाने लगा था, जबकि वो बिना किसी तरह की मुज़ाहमत किए जो तेज के साथ जाने लगी थी। कल तो नहीं लेकिन परसों तुम्हारे राज तुम्हें अपने साथ घुमाने के लिए ज़रूर लेकर जाएंगे। रात में बहुत कुछ ऐसा है जिसे देख कर तुम एंजॉय कर सकती हो। तो इसका हाथ थामे यूं ही इससे बातें करते हुए इसे वापस कमरे में ले आया था। सो जाओ आराम से। वो इसके कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल गया, जबकि इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी जिद्दी सी लड़की इसकी बात इतनी आसानी से कैसे मान गई थी। खैर जो भी था, वो कमरे में आया तो टीवी ऑन था, जबकि इज़ा अपने बिस्तर के अंदर घुसी शायद नींद में उतर चुकी थी। वो टीवी बंद करके वापस अपने बेड पर आ गया था, जबकि इसकी सोचें शुनाया के साथ बंधी हुई थी। इसकी आँख खुली तो वो इसके गिर्द अपनी नाजुक सी बाहों का हसार महसूस किए गहरी नींद सो रही थी। इसे अपने इतने करीब देखकर ज़रान के लब पे इख्तियार मुस्कुरा उठे थे। उसके माथे को चूमते हुए वो इसे अपने साथ लगा गया था, जबकि ध्यान सामने दीवार पर लगी वॉल क्लॉक की तरफ गया था। वो हैरान हुआ था इतने दिनों, क्योंकि दिन के 11:30 बज रहे थे। वो इतनी देर तक सोता रहा था, इसने अपने पास सोई अपनी नाजुक सी जान को देखा था, जो कल रात इसकी शिद्दतें सहने के बाद यकीनन बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और अब इसे अपनी भरपूर नींद पूरी करनी थी। वैसे तो अपने इतने करीब देखकर उसके अंदर जज्बातों का तूफान एक दफ़ा फिर से उठा था, जिस पर बंद बांधना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन वो अपनी नाजुक सी जान पर और ज़्यादा जुल्म नहीं करना चाहता था। इबादत उठो, मुझे कपड़े निकाल कर दो, चलो बीवी वाली ड्यूटी संभालो। वो इसके कान में सिरगोशी करता इसके गालों को चूमने लगा। कितने जालिम हैं आप, शादी के पहले ही दिन अपनी बीवी से काम करवाएंगे आप। वो मज़ीद इसके सीने में जज्ब होती नाराज़गी से बोली। अच्छा, तो शादी के पहले दिन बीवी से काम नहीं करवाया जाता? वो पूछने लगा था, जबकि अपने सीने पर इसे लेफ्ट राइट हरकत हुई महसूस हुई थी। इसने नफ़ी में गर्दन हिलाकर अपनी जिम्मेदारी निभाने से इनकार कर दिया था। तो क्या मैं रात वाली शर्ट दोबारा पहन लूँ? इसने फिर से पूछा, जबकि वो कंधे उचका गई थी। चलो यार, मेरी
साथ वाली शर्ट ही वापस कर दो, यही पहन लेता हूँ। वो इसे अपने सीने से जुदा करते हुए बोला। तो इबादत जो नींद में थी, हल्की से आंखें खोलते इसे घूरने लगी। अब क्या हुआ? खुद ही तो कह रही थी कि शादी के पहले दिन काम नहीं करवा सकता, तो मेरी शर्ट ही वापस कर दो। वो इसके जिस्म पे पहनी अपनी सफ़ेद शर्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला। उफ, कितने कोई बेशर्म इंसान है, जाकर अपनी शर्ट निकाले और पहन लेना। मेरे दुश्मन क्यों बने हुए हैं? वो मज़ीद बिस्तर में घुसी थी। वैसे तो मैं तुम्हारा दुश्मन हरगिज़ नहीं बन रहा, बल्कि मैं तुमसे पक्की पक्की दोस्ती करने का इरादा रखता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे अपने काम करवा कर तुम्हारा दुश्मन बन जाऊँगा, या फिर अपनी शर्ट लेकर दुश्मन बन जाऊँगा, तो फिर मैं ऐसा दुश्मन बनने के लिए तैयार हूँ। वैसे दुश्मनी की और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं तुम्हारी नज़रों में, मुझे तफसील से बताओ। वो इसे मज़ीद अपनी बाहों में कैद करते हुए उसकी गर्दन पर झुका था। जरा उठे ना, बाहर चलते हैं, बहुत वक्त हो गया है। पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे। इसे आखिर सबका ख्याल आ ही गया था। क्या सोच रहे होंगे? शादी हुई है हमारी, मेरी जान, अभी हम VIP हैं और अपनी मर्जी से उठेंगे। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है। बाहर सबको पता है कि हम रात में मसरूफ़ थे। आखिर हम एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, वो इसके कंधे सीने पर मुक्का मारती इसे खामोश करवा गई थी। अरे बड़ो ही कोई चगरालू किस्म की बीवी हो तुम, तो मारती भी हो। वो इसके नाजुक से मुक्के को अपनी मुट्ठी में कैद करता इसकी कमर के पीछे ले गया था। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। वो धमकाते हुए अंदाज में बोले। लेकिन मुझे तो अभी ही जानना है कि तुम कैसे हो। वो एक झटके में इसे कैद करता इसके लबों पर अपने लब रख चुका था। अंदाज में कल रात वाली शिद्दत थी, वही बेताबी थी। इबादत को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई। क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम मुझसे बदला लो? मेरे सारे जुल्मों के गिन गिन कर हिसाब पूरे करो। वो सवालिया अंदाज में बोला तो इबादत ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाते अपना आप छुड़वाना चाहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बदले लो। मैं तुम्हें किस करूँ तो तुम भी इसी तरह का कोई रूप दिखाकर मेरे होश उड़ाओ। क्या मैं तुमसे इस तरह की उम्मीद कर सकता हूँ? वो इसे देखते हुए बोला तो इबादत ने इसे घूर कर देखा था। वो खुद बेशर्म था और वो चाहता था कि वो भी इसी की तरह बेशर्म हो जाए। इस तरह घूर क्या रही हो? बदला लोगी क्या? वो शरारत से इसको पूरी तरह से कैद करता जा रहा था। जब भी अपने आप को इसकी बाहों में कैद हिसार में महसूस करती मुज़ाहमत करने लगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी मुज़ाहमत ज़रान की बेबाकियों और लबों में कैद होकर रह गई थी। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की आज की एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थी। तो गाइज़, अब तो है नावल दिन ब दिन रोमांटिक होता जा रहा है, तो आप लोग बहुत सुस्त हो यार, सुस्ती मत करो। लाइक्स के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे इतने ज़्यादा रोमांटिक एपिसोड्स भी आएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगली एपिसोड भी रोमांटिक हो
اور یہ جو سوات ویک ہے وہ رومانٹک گزرے تو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجئے. کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کل کی ایپیسوڈ میں کون سے کپل کے زیادہ سین آپ کو چاہیے. ویسے میرا ارادہ تو کل دامیار اور عیسیٰ کی ایک اور زبردست سی ملاقات کروانے کا ہے جس میں تھوڑا سا رومانٹک ٹچ بھی ہوگا. تو آپ لوگ بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں کہ کل کی ایپیسوڈ میں آپ کون سے کپل کے سین زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں. اور تو خدا دا واسطہ یار زران اور عبادت کو ایک طرف رکھ کرنا پھر کمنٹ کرنا. اب یہ مت کہنا کہ ایک طرف رکھے زران اور عبادت کو ہم واپس اٹھا کے کمنٹس میں لے کے آئیں گے. تو یار ان کے سین بہت زیادہ ہو چکے ہیں. میرے حال میں سب سے زیادہ رومانٹک کپل وہی رہا ہے. تو اب اس کے علاوہ کسی اور کپل کے لیے بھی کامنٹ کر دو یار. باقی سارے کپل تم لوگوں سے ناراض ہو جائیں گے. تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.